अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली मोहम्मद करतारपुरी या एलन कीजलर भी, और मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। ख़ासकर करतारपुर के बारे में सोचता रहता हूँ, जो असली पाकिस्तान और खालिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ पाक लोग रहने वाले जगह है, जहाँ पाक लोग रहते हैं उसको पाकिस्तान या खालिस्तान कहा जाता है। और हम देखते हैं अभी कि करतारपुर में ये असली खालिस्तान, असली पाकिस्तान कायम हो चुका है। तो इसलिए मैं हमेशा पाकिस्तान और ख़ासकर करतारपुर के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मोहब्बत मोहब्बत दूसरों की खिदमत हम देखते हैं, और सच्चाई और इंसाफ। तो ये है पाक इस्लाम, पाकिस्तान, मोहब्बत। तो हम अभी मैं रोज़ाना अंग्रेज़ी में एक चैट कर रहा हूँ, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, होली बाइबल, धम्मपदा और भगवद गीता से मैं पढ़ रहा हूँ, और बहुत अच्छी हदायत हमें मिल रही है अल्लाह सुब्हान व तआला से इन किताबों के ज़रिए। तो मैं बस थोड़ा सा याद करूँगा कि इन पांचों किताबों से पिछले हफ्ते या 10 दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तो पंजाबी में है, तो हम उसमें से सब पाकिस्तानी लोग जो उर्दू या पंजाबी जानते हैं काफ़ी समझ सकते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में हम पढ़ रहे थे हुक्म के बारे में। हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाल। हम सब अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म को याद करने चाहिए और अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहिए, और अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म पर चलने में बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, हुक्म क्या है? हुक्म हो आकार, हुक्म कही न जाए, हुक्म हो अजिया, हुक्म मिले वदियाए, हुक्म उतम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, एक न हुक्म बख्शिश एक हुक्म सदा बाए, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जेब हो जाए तो हमी कही न कोय। तो सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म पर होता है। तो अगर हम सिर्फ इस एक ही बात को समझ सकते हैं तो हमी कही ना कोई, हम ये खुद गर्जी से आज़ाद हो जाएंगे। हम ये अल्लाह मालिक है और हम बहुत छोटे हैं, खिदमतगार। हम अल्लाह सुब्हान व तआला के खादिम हैं, ग़ुलाम हैं। और अगर हम, क्योंकि बहुत अच्छा मालिक है, अल्लाह पाक बहुत अच्छा मालिक है, इसलिए जिसका अच्छा मालिक मिलता है वो खादिम बहुत खुश होता है और उसकी कोई परेशानी नहीं रहती है ना। तो इसलिए हम बस इस बात को समझ कर कि उतम नीच, अगर हम अमीर होते हैं या गरीब, अगर हमको इस दुनिया में शोहरत या खूबसूरती मिलती है, जो कुछ मिलती है वो सब अल्लाह सुब्हान व तआला देता है, और अगर हम को कुछ नहीं मिलता है वो भी मालिक का रहम है। तो इस बात को समझकर हम खुश रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। और फिर ये सब मैंने जो अभी पढ़ा, ये दूसरी पावरी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जपची साहिब का की। और फिर परसों हमने तीसरी पावरी शुरू किया था, इसको भी मैं याद कर रहा हूँ अभी। गवाए को तान हवाए किसी तान, गवाए को दात जनाए निशान। सब अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में गाते हैं, लेकिन कोई उसके तान, उसके
قدرت، اس کی طاقت کے بارے میں گاتے ہیں. ہاں، یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی کتنی طاقت ہے؟ اللہ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، بلکہ سب طاقت اللہ کی ہاتھ میں ہے. اور دوسرے لوگ بھی گواہی کو گاتے ہیں. اللہ جو ہمیں دیتے ہیں، اللہ دینے والا ہے. سب کچھ جو ہمیں چاہیے وہی دیتا ہے. اور جو اس کے دات، اس کی سب گفٹس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، انعام کے بارے میں جو یاد کرتے ہیں، جو اس کے حمد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کے نشان کیا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں، شری گرو گرنتھ صاحب سے کہ بہت کچھ پاتا ہے مالک کے بارے میں. پھر ہم قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ گنہگار لوگوں کے پاس، مطلب فرعون کے مصر میں جانا. اور موسیٰ نے منع کیا، میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے میری بات نہیں مانیں گے، بولیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو جانے دو مصر سے، جو سب غلام تھے ان کے. تو کیسے یہ لوگ کیسے اس بات کو مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا تھا اللہ پاک سے. تو اللہ پاک نے جواب دیا، فکر نہیں کرو، کہ موسیٰ نے ایک آدمی کا قتل کیا تھا، مار ڈالا، جان بوجھ سے نہیں. اس ایک اسرائیلی کا وہ حفاظت کر رہا تھا ایک ظالم سے، لیکن اور حضرت موسیٰ نے اس کو مار ڈالا اور وہ آدمی مر گیا تھا. تو موسیٰ ڈر کے بھاگ گیا تھا. تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، میں کیسے جا سکتا ہوں ابھی، وہ کیا کریں گے یہ لوگ. تو اللہ پاک نے بتایا فکر نہیں کرو. اور ایسے ہی ہوا تھا جب حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے. ان دونوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب اسرائیل کے لوگ جو آپ کے یہاں رہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جانے دو. اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، تو پھر انہوں نے نہیں مان لیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی، ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا. تو موسیٰ نے فوراً بتایا، ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں نے غلطی کی تھی، اس لیے میں ڈر کے بھاگ گیا تھا. لیکن ہمارے رب نے ہمیں عقل دیا ہے، اور اس نے ہمیں اس کا پیغمبر بنا دیا. تو کتنی اچھی بات ہے. ایک بہت ضروری بات یہاں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم مان لیا. ایک دم جب فرعون نے بتایا تم نے یہ غلطی کی تھی، حضرت موسیٰ نے بتایا ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے غلطی کی. تو جب ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے ہم نے غلطی کی ہے، اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا. تو یہ ہم سیکھتے ہیں قرآن شریف کے یہ 26واں سورہ ہے، شعراء یا دا پوئٹس. ٹھیک ہے. ہاں، ایک اور بات میں کہہ رہا تھا کل ہی کہ یہ پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. تو لوگ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا مطلب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جو کوئی پیغام لاتا ہے. لیکن میں نے بتایا نہیں، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اللہ پاک سے پیغام لا رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، انسان کے لیے. صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری نبی ہے، مطلب اس کے بعد کوئی اور، اسلام کے بعد کوئی اور نیا مذہب نہیں بنے گا قیامت تک. اور ایک پیغمبر آیا ہے، مطلب ایلائجہ محمد جس کو ہم کہتے ہیں، جس نے امام مہدی صاحب مطلب ماسٹر فرد محمد سے ملا. تو میں اس بات کو مانتا ہوں. کوئی لوگ کہتے ہیں میں بھی آئے تھے، یہ کوئی 1934-35 کی بات ہے کہ امام مہدی صاحب نے ماسٹر فرد محمد کے شکل میں امریکہ میں آئے، اور ایلائجہ محمد صاحب نے ان سے سیکھ لیا کہ کیسے، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا تھا کہ ہمارے اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ دو، تو ویسے ہی ایلائجہ محمد صاحب نے امریکہ کے فرعون کو، امریکہ کی حکومت کو بتایا تھا کہ ہمارے جو افرو امریکنز ہیں، جو افریقہ سے تم لوگوں نے لایا غلام بنا کر، ابھی ان کو آزادی دے دو، ان کو کوئی زمین دے دو، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نے اتنی تمہاری خدمت کی تھی، تمہاری غلامی کی تھی کتنے سالوں تک، اور تم نے ہم سے سب کچھ لے لیا اور کچھ نہیں دیا، تو ابھی تم کو کچھ زمین دینا ہے ہمیں. تو میں مانتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا. جو ماسٹر فرد محمد صاحب علیہ السلام نے ایلائجہ محمد صاحب کو بتایا تھا کہ یہ بالکل جیسے حضرت موسیٰ ہم ابھی پڑھ رہے تھے، نے بتایا ہمارے لوگوں کو چھوڑ جانے دو، نکلنے دو مصر سے، تو ویسے ہی امریکہ کے افریقن امریکن لوگ جو ہیں، ان کو امریکہ کی حکومت کا فرض ہے ان کو کوئی زمین دینا. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ الاباما صوبہ میں امریکہ میں ہو جائے گا. میں یہ دعا کرتا ہوں کیونکہ اس الاباما کے زمین میں، اس جگہ میں جب نیشن آف اسلام کو امریکہ کی حکومت زمین دیتی ہے، تو پھر اصلی اسلام وہاں بھی قائم ہو جائے گا الاباما میں. تو صرف پاکستان میں نہیں پاک اسلام قائم ہو جائے گا، بلکہ امریکہ میں خاص کر الاباما میں بھی پاک اسلام قائم ہو جائے گا. مطلب انصاف، محبت، سچائی، دوسروں کی خدمت. تو یہ بہت ضروری ہے، خاص کر پاکستانیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تھوڑا نیشن آف اسلام، ماسٹر فرد محمد اور ایلائجہ محمد صاحب کے بارے میں آپ کچھ سیکھ لیں، پڑھ لیں، اور ان سے نیشن آف اسلام جو امریکہ میں ہے ان سے دوستی کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور نیشن آف اسلام امریکہ میں یہ دونوں مل کر پاک اسلام قائم کر دیں گے اس دنیا میں. اچھا، پھر بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں ایک بہت عجیب کتاب ہے. میں نے اس کو چن لیا نہیں، ایک دن میں نے صرف کتاب کو، بائبل کو ایسے کھول دیا، اور ایزیکیل نام کا جو حصہ ہے بائبل کا اس کو پہلے صفحے پہ آ گیا، تو میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا. اور ابھی ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ 4 جو ایکسٹرا ٹریسٹریل ایٹیز ہیں، مطلب دوسرے سیارے کے، آپ کہہ سکتے ہیں جنت سے 4 لوگ آئے تھے، ان کے بارے میں سب کچھ بتایا جا رہے ہیں. اور پھر کیا لکھا ہے کہ ایزیکیل ایک بک اسلام میں بھی مانا جاتا ہے. ایزیکیل، مجھے پتہ نہیں عربی میں اس کا نام کیا ہے، لیکن ایک میرے فیس بک فرینڈ نے بتایا تھا کہ اسلام میں بھی ایزیکیل کو مانا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں. اور ایزیکیل نے دیکھا 4 پائے، ان 4 ایٹیز کے ساتھ 4 پائے تھے،
اور ان پائے کے وہ چمکتے تھے اور وہ بالکل فلائنگ ساسر جیسے دکھتے تھے، اور ان کے اس پائے کے گول کے آنکھ ہیں، یہ لکھا ہے وہاں. آنکھ مطلب ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں پورٹ ہولز، مطلب شیشے. تو ویسے ہی بالکل جب میں نے فلائنگ ساسر دیکھا تھا پہلے، جب میں 9 سال کا تھا، بعد میں بھی، تو اس فلائنگ ساسر وہ گول پہیے جیسے لگتا ہے، اور اس کے کیا بولتے اس کے رم پہ سب شیشے تھے، پورٹ ہولز تھے، بالکل آنکھ ایسے دکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایزیکیل نام کا کتاب میں، ہولی بائبل میں، یہ سب ایٹیز اور فلائنگ لکھا ہے. اچھا، پھر ہم دھم پد میں پڑھ رہے ہیں پچھلے 1-2 ہفتے سے. یہ 10واں اور 11واں ادھیائے یا چیپٹرز یا باب، اور خاص کر اس جسم کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ اس جسم میں رہ کر ہمیں حواس پر قابو پانا ہے، من پر قابو پانا ہے. اور ایسے کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ہمیشہ صاف پاک رہتا ہے اور حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، اپنے من کو، اپنے حواس کو، سینسز کو. اور پھر بہت سب 10واں باب میں ایسا لکھا تھا. پھر 11واں باب ہم نے شروع کیا جہاں لکھا ہے کہ حقیقت اس دنیا میں سب کچھ جل رہا ہے. اگر کوئی اندھیرے میں ہے تو وہ روشنی ضرور سیکھے گا، ڈھونڈے گا، اور ڈھونڈنے کے بعد سمجھے گا. تو پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس دنیا میں؟ ہم سوچتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے، جسم بہت خوبصورت ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف بیماریوں سے بھرپور ہے، اور تھوڑے دیر کے بعد ختم ہو جائے گا یہ جسم. بالکل ہر ایک ایسے بڈھے ہو کر، بیمار ہوتے ہوئے مر جائیں گے سب لوگ. اور پھر کیا فائدہ ہے اس جسم میں جو مرنے کے بعد صرف ہڈیاں ہیں، اور ابھی بھی زندہ رہتے ہوئے بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور خاص کر زخمی ہوتی ہیں. تو اس لیے حضرت بدھ علیہ السلام بارمبار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یاد کرو کہ یہ جسم بڈھا ہو کر ختم ہو جائے گا، اور اس لیے ہمیں روحانی علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اس میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آخر میں ہم بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں، اور بھگوت گیتا میں بہت کئی ایسے شلوک میں، کئی آیات میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں حقیقت کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے، اور سب کو ایک جیسے دیکھنا ہے. یہ کوئی اونچ نیچ ایسے نہیں سوچنا چاہیے. اگر کوئی اس دنیا میں کوئی سوچتا ہے کوئی اونچا ہے یا کوئی نیچ ہے، حقیقت میں جو سچا براہمن ہے، جو سچا صوفی ہے، جو سچا جاننے والا ہے، وہ سب کو ایک برابر دیکھتا ہے، چاہے وہ براہمن ہو
یا سب سے نیچ چانڈال مطلب جو کتے کھانے والے کتے خور ایسے لوگوں کو سب سے نیچ مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو سچے لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں یا یوگی لوگ جو ہیں، وہ سب کو ایک برابر دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے صراط المستقیم یہ لکھا ہے اسٹریٹ آن دا پاتھ، صراط المستقیم پر چلتے ہیں، اور اس دنیا کے سب چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سب پریشانیوں سے، سب کیا اس کے بولیں گے، اس دنیا کے قائد سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ سب کو ایک برابر دیکھتا ہے، اور نہ خوش ہوتا ہے جب خوشی ملتی ہے، اور نہ دکھی ہوتا ہے جب دکھ ملتا ہے ہاں، وہ ہمیشہ اللہ پاک کو سمجھتا ہے، اور اس لیے وہ روحانیت میں قائم رہتا ہے، ایک برابر ہر ایک چیز میں وہ سکھ اور دکھ ایک ہی دیکھتا ہے اور اس جسم کی جو خوشیاں ہیں، حواسوں کی خوشیاں ہیں، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، اس میں پھنس نہیں جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ روحانی خوشی محسوس کرتا ہے، جو اندر سے ان کو خوشی ملتی ہے، باہر سے نہیں۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے ہمیشہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اور اس دنیا کی خوشیاں جو تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان میں وہ ان کو خوشی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس دنیا کے سب چیزوں کو وہ صرف برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ شانت رہتا ہے۔ ہاں، ایک دو اور باتیں تھیں پھر جو بارمبار یہ لکھا ہے، جو اندر کی خوشی محسوس کرتی ہے، اور جو اس دنیا کے ڈویلٹیز مطلب سکھ اور دکھ، گرمی سردی، یہ سب کچھ وہ برداشت کرتا ہے، اور جو اس دنیا میں شک ہوتے ہیں اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے، سب لوگوں کے فائدہ کے لیے وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے، اور ان کو مکتی ملتی ہے، مطلب مکتی اس دنیا کے کیا بولتا ہے اس کو اردو میں، گناہوں سے آزاد ہوتا ہے، اور وہ آزاد ہو جاتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم نے اس پچھلے ایک دو ہفتے سے بہت اچھی باتیں ان پانچوں الہامی کتابوں سے ہم نے سیکھ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے پھر کسی کے کوئی اچھے کامنٹس ہیں یا سوالات ہیں۔ خدیجہ زاہد السلام علیکم کہہ رہی ہے، وعلیکم السلام خدیجہ زاہد جی۔ تہمینہ مالک بھی السلام علیکم کہہ رہی ہے، وعلیکم السلام۔ مساوی ایس ایم علی، سر یو آر ٹیلنگ امیجنری اینڈ فکشنل میٹر پتہ نہیں آپ کون سی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ امیجنری فکشنل نہیں ہے، یہ سب حقیقی باتیں ہیں، یہ سب ان پانچوں کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے، یہ حقیقی ہے۔ نہار خان السلام، ہاؤ آر یو سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مساوی ایس ایم علی پھر کہہ رہا ہے، اٹ از اے ریئل تھنگ، اٹ از ناٹ سپورٹڈ لاجیکلی۔ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، یہ سب 100% لاجیکل مجھے لگتا ہے، یہ سب باتیں حقیقی ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بہت فائدہ ہے ان باتوں میں۔ اچھا، امین ابو کوئی بات ہے، السلام علیکم، وعلیکم رحمۃ اللہ اور ہیروز،
ٹھیک ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، جمیل خان کہہ رہے ہیں چچا پاکستان کی خوب دیکھنے چھوڑ دے کیونکہ اب پاکستان میں اس وقت تبدیلی سرکار ہیں. تبدیلی سرکار ہیں. ہاں، جو پہلے ہوتا تھا پاکستان میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جو کرپشن بہت تھا وہ تبدیل ہو رہی ہے، میرے خیال میں آپ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں. اچھا، اچھا کوئی دیکھ رہا ہوں کوئی اور. اچھا خادجہ زاہد کہہ رہی ہے I cried when I read this post and I had to share because many of us can relate to this. Sheikh Ali al-Tantawi said he was wondering if Allah loved him. So he checked the Quran to see what are the characteristics of the people that Allah has mentioned He loves them for. So he found that Allah loves al-muttaqeen, the pious. He says, I wouldn't dare consider myself one of them. Then he found that Allah loves al-sabireen, the patient. So he remembered how impatient I am. He found that Allah loves al-mujahideen, those who strive in His path. So he remembered how lazy and powerless he was. Then he found He loves al-muhsineen, those who do good deeds. So he remembered how far he is from that. He said, so I stopped searching to avoid more disappointment. I reflected on my good deeds. I found most of them are mixed with laziness, coldness, flaws, and sins. Then I came to my mind that Allah loves the at-tawwabin, those who repent. I just figured out that it is one for me and for others like me. So I started saying, Astaghfirullah wa atubu ilai in abundance, so I could be one of the ones. ہاں، بہت اچھی بات ہے. تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کس سے پیار کرتا ہے. تو یہ شیخ علی الطنطاوی نے پڑھا ہے کہ اللہ المتقین سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو متقین نہیں سمجھ سکتا تھا. صبرین، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ پیار کرتا ہے، لیکن میں صبر نہیں کرنے والا ہوں. المجاہدین، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے راہ میں بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن میں وہ بھی نہیں ہوں. شیخ صاحب نے سوچا میں صرف آلسی ہوں. پھر المحسنین، جو اچھا کرم کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، لیکن میں بھی ایسا نہیں ہوں. پھر اس نے آخر میں میں اور نہیں ڈھونڈوں گا، کیونکہ میں لگتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن پھر شیخ صاحب نے کہا کہ اللہ التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرتا ہے. تو پھر شیخ صاحب کہتا ہے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ میرے جیسے لوگوں سے پیار بھی کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں. تو توبہ کرتا رہنا. ہاں، بہت اچھی بات ہے. شکریہ خادجہ زاہد جی. اچھا، اور کسی کا کوئی؟ اعجاز احمد صاحب کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر. شکریہ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کافی ہے.
سب خوش رہو. توبہ توبہ کرو، کیونکہ ہم اللہ پاک ان سے بہت پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں تو ہم معافی مانگنے چاہیے ان چیزوں سے. اور اللہ پاک بے شک ہم سے پیار کرے گا اگر ہم بس مانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اور ان سے ہم معافی، ان کی وجہ سے ہم معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے. ٹھیک ہے، اوکے. خوش رہو، اللہ پاک کو یاد کرتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو کسی بھی زبان میں. اللہ 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 اللہ. ادونائے 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 ادونائے. رام 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 رام. توئے نی 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 توئے نی. ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار. کسی بھی زبان میں ہم اللہ پاک کے نام لے سکتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم ہو جاتے ہیں اور خوشی ہے. اور یہ بھی ایک توبہ ہے، جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہم اللہ پاک سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرنا، ہمیں آپ تو اپنے طرف لے لیں، لائیں ہمیں. یہ فائدہ ہے اللہ پاک کے نام لینے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں. ٹھیک ہے، خوش رہو. اللہ حافظ.